बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाअल्लाह सूरह तूर की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। सूरतों में इसका नंबर 52 है और इसकी टोटल आयत 49 है और ये पारा नंबर 27 में है। ये एक ऐसी सूरत है जो अल्लाह की कस्मों से आगाज लेती है, लेकिन ये आम कस्में नहीं। ये कसम है तूर के पहाड़ की, जहां अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलामी की। ये कसम है उस लिखी हुई किताब की जो रब के इल्म में है और फरिश्तों के हाथों में बुलंद है। कसम है अमारत मामूर की जो कभी वीरान नहीं होती। कसम है बुलंद छत वाले आसमान की और मोजज़न समंदर की जो अल्लाह के हुक्म से हलचल में है। ये सूरत एक चीख है उन दिलों के लिए जो हक से मुंह मोड़ते हैं और एक दस्तक है उन रूहों के लिए जो सच्चाई की मुतलाशी हैं। इस सूरत में क़यामत के मनाजिर हैं, दोज़ख का दर्दनाक अंजाम है और जन्नत की वो मुस्कुराहट है जो ईमान वालों के लबों पर खिल उठती है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये सब कुछ बगैर खालिक के पैदा हो गया? क्या ये खुद ही अपने आप को बना बैठे? क्या आसमान और ज़मीन का खालिक कोई नहीं? ये सूरत उनके दिलों पर हुज्जत तमाम करती है जो ना मानते हैं और उनके लिए बशारत है जो दिल से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं और हक के सामने झुक जाते हैं। आइए हम इस सूरत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं, दिल और रूह और शऊर की गहराइयों से सुने। शायद इसी सूरत में हमारे रब की वो पुकार हो जिसका हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है तूर की। इसकी तफसीर है, तूर के असल मायनी पहाड़ के हैं और अत-तूर से मुराद वो ख़ास पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया था। आयत नंबर 2, और एक ऐसी खुली किताब की। आयत नंबर 3, जो रकीक जिल्द में लिखी हुई है। इसकी तफसीर है, कदीम ज़माने में जिन किताबों और तहरीरों को ज़माना दराज तक महफूज रखना होता था, उन्हें कागज़ के बजाय हिरन की खाल पर लिखा जाता था। ये खाल ख़ास तौर पर लिखने ही के लिए रकीक जिल्द या झिल्ली की शक्ल में तैयार की जाती थी और इस्तिलाह में इसे रक कहा जाता था। अहले किताब बिलअमूम तौरात, ज़बूर, इंजील और सहूफ़े अंबिया को इसी रक पर लिखा करते थे ताकि तवील मुद्दत तक महफूज रह सकें। यहाँ खुली किताब से मुराद यही मजमुआ कुतुब मुक़द्दसा है जो अहले किताब के यहाँ मौजूद था। इसे खुली किताब इसलिए कहा गया है कि वो नायाब न था, पढ़ा जाता था और बआसानी मालूम किया जा सकता था कि इसमें क्या लिखा है। आयत नंबर 4, और आबाद घर की। इसकी तफसीर है, आबाद घर से मुराद हज़रत हसन बसरी के नज़दीक बैतुल्लाह यानी खाना काबा है जो कभी हज और कभी उम्रा और तवाफ़ और ज़ियारत करने वालों से खाली नहीं रहता। और हज़रत अली इब्ने अब्बास, अक्रमा, मुजाहिद, कतादा, ज़हाक, इब्ने ज़ैद और दूसरे मुफस्सिरीन इससे मुराद वो बैत मामूर लेते हैं जिसका जिक्र मेराज के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसकी दीवार से आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को टेक लगाए देखा था। मुजाहिद, कतादा और इब्ने ज़ैद कहते हैं कि जिस तरह खाना काबा अहले ज़मीन के लिए खुदा परस्तों का मरकज़ और मर्जे है, इसी तरह हर आसमान में इसके बाशिंदों के लिए ऐसा ही एक काबा है जो अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए ऐसी ही मरकजियत रखता है। इन ही में से एक काबा वो था जिसकी दीवार से टेक लगाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आए थे और इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुनासबत फितरी थी क्योंकि आप ही ज़मीन वाले काबे के बानी हैं। इस तशरीह को निगाह में रखा जाए तो ये दूसरी तफसीर हज़रत हसन बसरी की तफसीर के खिलाफ नहीं पड़ती, बल्कि दोनों को मिलाकर हम यूं समझ सकते हैं कि यहाँ कसम सिर्फ ज़मीन ही के काबे की नहीं खाई गई है, बल्कि इसमें उन तमाम काबों की कसम भी शामिल है जो सारी कायनात में मौजूद हैं। आयत नंबर 5, और ऊंची छत की। इसकी तफसीर है, ऊंची छत से मुराद आसमान है जो ज़मीन पर एक कुब्बे की तरह छाया हुआ नजर आता है
اور یہاں یہ لفظ پورے عالم بالا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ کاف حاشیہ نمبر 7 آیت نمبر 6 اور موجزن سمندر کی، اس کی تفسیر ہے اصل میں لفظ البحر المسجور استعمال ہوا ہے۔ اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کو آگ سے بھرے ہوئے کے معنی میں لیا ہے، بعض اس کو فارغ اور خالی کے معنی میں لیتے ہیں جس کا پانی زمین میں اتر کر غائب ہو گیا ہو، بعض اسے محبوس کے معنی میں لیتے ہیں اور اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ سمندر کو روک کر رکھا گیا ہے تاکہ اس کا پانی زمین میں اتر کر غائب بھی نہ ہو جائے اور خشکی پر چھا بھی نہ جائے کہ زمین کے سب باشندے اس میں غرق ہو جائیں۔ بعض اسے مخلوط کے معنی میں لیتے ہیں جس کے اندر میٹھا اور کھاری، گرم اور سرد ہر طرح کا پانی آ کر مل جاتا ہے، اور بعض اس کو لبریز اور موجزن کے معنی میں لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلے دو معنی تو موقع محل سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔ سمندر کی یہ دونوں کیفیات کہ اس کی تہ پھٹ کر اس کا پانی زمین کے اندر اتر جائے اور وہ آگ سے بھر جائے، قیامت کے وقت ظاہر ہوں گی، جیسا کہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 6 اور سورہ الانفطار آیت نمبر 3 میں بیان ہوا ہے۔ یہ آئندہ رونما ہونے والی کیفیات اس وقت موجود نہیں ہیں کہ ان کی قسم کھا کر آج کے لوگوں کو آخرت کے وقوع کا یقین دلایا جائے، اس لیے ان دونوں معنی کو ساقط کر کے یہاں البحر المسجور کو محبوس، مخلوط اور لبریز و موجزن کے معنی ہی میں لیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 7 کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 8 جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، اس کی تفسیر ہے یہ ہے وہ حقیقت جس پر ان 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ رب کے عذاب سے مراد آخرت ہے، چونکہ یہاں اس پر ایمان لانے والے مخاطب نہیں ہیں بلکہ اس کا انکار کرنے والے مخاطب ہیں، اور ان کے حق میں اس کا آنا عذاب ہی ہے، اس لیے اس کو قیامت یا آخرت یا روز جزا کہنے کے بجائے رب کا عذاب کہا گیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اس کے وقوع پر وہ 5 چیزیں جس طرح دلالت کرتی ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ طور وہ جگہ ہے جہاں ایک دبی اور پیسی ہوئی قوم کو اٹھانے اور ایک غالب و قاہر قوم کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ قانون طبعی یعنی فزیکل لا کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون اخلاقی یعنی مورل لا اور قانون مکافات یعنی لا آف ریٹریبیوشن کی بنیاد پر تھا۔ اس لیے آخرت کے حق میں تاریخی استدلال کے طور پر طور کو بطور ایک علامت کے پیش کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل جیسی ایک بے بس قوم کا اٹھایا جانا اور فرعون جیسے ایک زبردست فرمانروا کا اپنے لشکروں سمیت غرق کر دیا جانا، جس کا فیصلہ ایک سنسان رات میں کوہ طور پر کیا گیا تھا، انسانی تاریخ میں اس امر کی ایک نمایاں ترین مثال ہے کہ سلطنت کائنات کا مزاج کس طرح انسان جیسی ایک ذی عقل و ذی اختیار مخلوق کے معاملے میں اخلاقی محاسبے اور جزائے اعمال کا تقاضا کرتا ہے، اور اس تقاضے کی تکمیل کے لیے ایک ایسا یوم الحساب ضروری ہے جس میں پوری نوع انسانی کو اکٹھا کر کے اس کا محاسبہ کیا جائے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ زاریات حاشیہ نمبر 21۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا کتب مقدسہ کے مجموعے کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اور جو کتابیں بھی وہ لائے، ان سب نے ہر زمانے میں وہی ایک خبر دی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، یعنی یہ کہ تمام اگلے پچھلے انسانوں کو ایک دن ازسر نو زندہ ہو کر اپنے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پانی ہے۔ کوئی کتاب آسمانی کبھی ایسی نہیں آئی ہے جو اس خبر سے خالی ہو، یا جس نے انسان کو الٹی یہ اطلاع دی ہو کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور انسان بس مر کر مٹی ہو جانے والا ہے، جس کے بعد نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب۔ بیت معمور کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت ایک ایسی کھلی نشانی تھی جو اللہ کے پیغمبروں کی صداقت پر اور اس حقیقت پر کہ اللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ وہ قدرت قاہرہ ان کی پشت پر ہے۔
سری شہادت دے رہی تھی۔ ان آیات کے نزول سے 2500 برس پہلے بے آب ہو گیا اور غیر آباد پہاڑوں میں ایک شخص کسی لاؤ لشکر اور سرو سامان کے بغیر آتا ہے اور اپنی ایک بیوی اور ایک شیرخوار بچے کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ مدت بعد وہی شخص آ کر اس سنسان جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر بناتا ہے اور پکار دیتا ہے کہ لوگوں آؤ اور اس گھر کا حج کیا کرو۔ اس تعمیر اور اس پکار کو یہ حیرت انگیز مقبولیت حاصل ہوتی ہے کہ وہی گھر تمام اہل عرب کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس پکار پر عرب کے ہر گوشے سے لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے کھینچے چلے آتے ہیں۔ 2500 برس تک یہ گھر ایسا امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے کہ اس کے گرد و پیش سارے ملک میں کچھ تو خون کا بازار گرم ہو جاتا ہے، مگر اس کے حدود میں آ کر کسی کو کسی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اسی گھر کی بدولت عرب کو ہر سال 4 مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے ہیں جن میں قافلے اطمینان سے سفر کرتے ہیں، تجارت چمکتی ہے اور بازار لگتے ہیں۔ پھر اس گھر کا یہ دبدبا تھا کہ اس پوری مدت میں کوئی بڑے سے بڑا جبار بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکا، اور جس نے یہ جرت کی وہ اللہ کے غضب کا ایسا شکار ہوا کہ عبرت بن کر رہ گیا۔ یہ کرشمہ ان آیات کی نزول سے صرف 45 ہی سال پہلے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور اس کے دیکھنے والے بہت سے آدمی اس وقت مکہ معظمہ میں زندہ موجود تھے جب یہ آیات اہل مکہ کو سنائی جا رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا چیز اس بات کی دلیل ہو سکتی تھی کہ خدا کے پیغمبر ہوائی باتیں نہیں کیا کرتے؟ اس کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، ان کی زبان پر وہ حقائق جاری ہوتے ہیں جن تک دوسروں کی عقل نہیں پہنچ سکتی، وہ بظاہر ایسے کام کرتے ہیں جن کو ایک وقت کے لوگ دیکھیں تو دیوانگی سمجھیں اور صدیوں بعد کے لوگ انہی کو دیکھ کر ان کی بصیرت پر دنگ رہ جائیں۔ اس شان کے لوگ جب بلا اتفاق ہر زمانے میں یہ خبر دیتے رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور حشر و نشر ہوگا، تو اسے دیوانوں کی بڑھ سمجھنا خود دیوانگی ہے۔ اونچی چھت یعنی آسمان اور موجزن سمندر کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی حکمت و قدرت سے آخرت کا امکان بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس کا وقوع وجوب بھی آسمان کی دلالت پر ہم اس سے پہلے تفسیر سورہ کاف حاشیہ نمبر 7 میں کلام کر چکے ہیں۔ رہا سمندر، تو جو شخص بھی انکار کا پیشگی فیصلہ کیے بغیر اس کو نگاہ غور سے دیکھے گا، اس کا دل یہ گواہی دے گا کہ زمین پر پانی کے اتنے بڑے ذخیرے کا فراہم ہو جانا بجائے خود ایک ایسی کاریگری ہے جو کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، پھر اس کے ساتھ اتنی بے شمار حکمتیں وابستہ ہیں کہ اتفاقاً ایسا حکیمانہ نظام قائم ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ اس میں بے حد و حساب حیوانات پیدا کیے گئے ہیں جن میں سے ہر نوع کا نظام جسمانی ٹھیک اس گہرائی کے لیے موزوں بنایا گیا ہے جس کے اندر اسے رہنا ہے۔ اس کے پانی کو نمکین بنا دیا گیا ہے تاکہ روزانہ کروڑوں جانور جو اس میں مرتے ہیں ان کی لاشیں سڑ نہ جائیں۔ اس کے پانی کو ایک خاص حد پر اس طرح روک رکھا گیا ہے کہ نہ تو وہ زمین کے شگافوں سے گزر کر اس کے پیٹ میں اتر جاتا ہے اور نہ خشکی پر چڑھ کر اسے غرق کر دیتا ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں برس سے وہ اسی حد پر رکا ہوا ہے۔ اسی عظیم ذخیرہ آب کے موجود اور برقرار رہنے سے زمین کے خشک حصوں پر بارش کا انتظام ہوتا ہے، جس میں سورج کی گرمی اور ہواؤں کی گردش اس کے ساتھ پوری باقاعدگی کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ اسی کے غیر آباد نہ ہونے اور طرح طرح کی مخلوقات اس میں پیدا ہونے سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ انسان اس سے اپنی غذا اور اپنی ضرورت کی بہت سی چیزیں کثیر مقدار میں حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ایک حد پر رکے رہنے سے وہ بر اعظم اور جزیرے قائم ہیں جن پر انسان بس رہا ہے، اور اسی کے چند اٹل قواعد کی پابندی کرنے سے یہ ممکن ہوا ہے کہ انسان اس میں جہاز رانی کر سکے۔ ایک حکیم کی حکمت اور ایک قادر مطلق کی زبردست قدرت کے بغیر اس انتظام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور نہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ انسان اور زمین کی دوسری مخلوقات کے مفاد سے سمندر کے اس انتظام کا یہ گہرا تعلق بس
الٹپ ہی قائم ہو گیا ہے۔ اب اگر فی الواقعہ یہ اس امر کی ناقابل انکار شہادت ہے کہ ایک خدائے حکیم و قادر مطلق نے انسان کو زمین پر آباد کرنے کے لیے دوسرے بے شمار انتظامات کے ساتھ یہ بحر شور بھی اس شان کا پیدا کیا ہے، تو وہ شخص سخت احمق ہوگا جو اس حکیم سے اس نادانی کی توقع رکھے کہ وہ اس سمندر سے انسان کی کھیتیاں سیراب کرنے اور اس کے ذریعے سے انسان کو رزق دینے کا انتظام تو کر دے گا، مگر اس سے کبھی یہ نہ پوچھے گا کہ تو نے میرا رزق کھا کر اس کا حق کیسے ادا کیا، اور وہ اس سمندر کے سینے پر اپنے جہاز دوڑانے کی قدرت تو انسان کو عطا کر دے گا، مگر اس سے کبھی یہ نہ پوچھے گا کہ یہ جہاز تو نے حق اور راستی کے ساتھ دوڑائے تھے یا ان کے ذریعے سے دنیا میں ڈاکے مارتا پھرتا تھا۔ اسی طرح یہ تصور کرنا بھی ایک بہت بڑی کند ذہنی ہے کہ جس قادر مطلق کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ اس عظیم الشان سمندر کی تخلیق ہے، جس نے فضا میں گھومنے والے اس مولک کرے پر پانی کے اتنے بڑے ذخیرے کو تھام رکھا ہے، جس نے نمک کی اتنی بڑی مقدار اس میں گھول دی ہے، جس نے طرح طرح کی ان گنت مخلوقات اس میں پیدا کی ہیں اور ان سب کے رزق رسانی کا انتظام اسی کے اندر کر دیا ہے، جو ہر سال اربوں ٹن پانی اس میں سے اٹھا کر ہوا کے دوش پر لے جاتا ہے اور کروڑوں مربع میل کے خشک علاقوں پر اسے بڑی باقاعدگی کے ساتھ برساتا رہتا ہے۔ وہ انسانوں کو ایک دفعہ پیدا کر دینے کے بعد ایسا عاجز ہو جاتا ہے کہ پھر اسے پیدا کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔